अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुलासतुल कुरान का आगाज़ करेंगे और पारा नंबर 1 का इस वीडियो में हम मुकम्मल खुलासा देखते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले देखें कि पारा नंबर 1 का जो तारुफ़ है कंप्लीट वो क्या है कि ये पूरा पारा सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा के हिस्से पर मुश्तमिल है। सूरह बकरा का कुछ हिस्सा है, सूरह फातिहा एक दुआ है कि इसमें दुआ मांगने का तरीका बताया गया है कि हमने कैसे अल्लाह से मांगना है, और सूरह बकरा उसका जवाब है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सी हिदायत, बहुत से अहकामात मौजूद हैं जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले सूरह फातिहा को हम देख लेते हैं कि मक्की सूरत है और बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इसको फातिहा रखने की वजह क्या है, इसको फातिहा क्यों कहा जाता है? फ़तह कहते हैं खोलने को। जब हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी सामने यही सूरत आती है, पहली सूरत कुरान को खोलने वाली सूरत है ना, इसीलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा रखा गया है। अब देखें कि इस सूरत के अंदर ना 3 बुनियादी मज़ामीन बयान किए गए हैं, और वो तीनों मज़ामीन हमारे पूरे दीन का खुलासा है, पूरे दीन की असास हैं। ठीक है, बुनियाद है। वो क्या है? तौहीद। सबसे पहले तौहीद का बयान है कि इसमें हम देखेंगे इब्तदाई दौर की जो है इब्तदाई आयत और चौथी आयत जो स्टार्ट की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की हम हम्द बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। चौथी आयत क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, यानी हम किसी और की इबादत नहीं करती, खालिस तेरी इबादत करते हैं। तो इसमें क्या आ गई? खालिस तौहीद आ गई। रिसालत 5वीं और 6ठी आयत में रिसालत का बयान आ जाता है कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग। फिर क़यामत का जिक्र है 3री आयत के अंदर। ये देखिए मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक, कि दुनिया में तो लोग अपनी मिल्कियत का हक़ जता लेते हैं कि इस चीज़ पर हमारी मिल्कियत है, फ़लाँ चीज़ पर हमारी मिल्कियत है। क़यामत के दिन कोई किसी पर अपना हक़ नहीं जताएगा कि ये हमारी मिल्क में है। ठीक है, खालिस अल्लाह ताला की मिल्कियत होगी उस दिन। ठीक है, फिर ये सूरत उम्मुल कुरान भी कहलाती है और असासुल कुरान भी कहलाती है। कहते हैं बुनियाद को, क्योंकि इस सूरत के अंदर बुनियादी मकासद बयान कर दिए गए हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो इसलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है और असास भी बुनियाद को कहते हैं, तो असासुल कुरान भी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारी सूरतुल बकरा स्टार्ट होती है। अच्छा, आगे सूरह बकरा हम देख लेते हैं। इसका तारुफ सबसे पहले कि कुरान की तवील तरीन सूरत है और 286 आयत पर मुश्तमिल है। मकामी नज़ूल यानी कहाँ नाजिल हुई? मदनी सूरत और हिजरत के बाद का जो स्टार्टिंग का पीरियड था, इब्तदाई दौर, तब नाजिल हुई थी। अच्छा, इसको बकरा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह क्या है? बकरा गाय को कहते हैं। तो इस सूरत में गाय ज़िबा करने का अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है जो आयात 67 से लेकर 73 तक इसका जिक्र है। अच्छा, उस वाक़े को सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके मेन पॉइंट्स की तरफ हम आएंगे सूरह बकरा की। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सारे पॉइंट्स को कवर करें शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले देखिए कि ये वाक़या कुछ इस तरह था कि बनी इसराइल के एक मालदार शख्स को उसके भतीजे ने माल विरासत हथियाने के गर्ज से कत्ल किया। फिर रात की तारीकी में जो है उसकी लाश को उठाकर किसी दूसरे के दरवाजे पर डाल दिया था और उस पर कत्ल का क्लेम करना शुरू कर दिया कि इस बंदे ने कत्ल किया। अब बहुत करीब था कि जो मुद्दा और मुद्दा अलैह जिसने क्लेम किया था और जिस पर कत्ल का दावा किया गया था, वो दोनों ख़ानदान आपस में एक दूसरे को मार डालते कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें गाय ज़िबा करने और उसके गोश्त का कुछ हिस्सा उस मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया था उसके जिस्म के साथ लगाने का हुक्म दिया गाय ज़िबा करके। ऐसा करने से क्या हुआ कि मकतूल ज़िंदा होकर उठ बैठा, उसने अपने कातिल का खुद ही पता बता दिया। अच्छा, अब इसमें देखें कि इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो मरने की बाद की ज़िंदगी पर बहुत बहस और मुबाहिसा कर रहा था, इख्तलाफात कर रहा था। तो जब मकतूल वाला वाक़या पेश आया तो उनके मकतूल के ज़िंदा होने से उनका मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर जो है वो एक तरह से उनके लिए दलील बन गई थी। जो झगड़ा उनका चल रहा था, एक वो दलील कायम होगी। दूसरी तरफ एक और था कि मिस्रियों के साथ रहकर लंबा अरसा बनी इसराइल भी गाय की मोहब्बत और अकीदत में जो है वो मुलव्विस हो गए थे, यानी गाय की पूजा पाठ इन चीज़ों में। तो गाय ज़िबा करने का हुक्म देकर उसकी तौहीन और उसका भी जवाब दे दिया गया। ठीक है, उसे ज़िबा करवा कर ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें बड़ी हिकमत थी गाय के ज़िबा के वाक़े में। अच्छा, अब इसके मेन पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं कि सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो क्या है
کہ یہ ایک قرآن کریم ایک دائمی علمی معجزہ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ. اور کیونکہ اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اب اس میں اسٹارٹ کس طرح اس کا ہو رہا ہے؟ الف لام میم حروف مقطعات سے اس کو شروع کیا گیا. مقطعات جو ہے نا، یعنی مقطع کہتے ہیں قطع کرنے کو، چونکہ قطع تعلقی جیسے ہم کہتے ہیں نا توڑنا، تو الف لام میم ان کو ہم توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں نا، اس نسبت سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان حروف کو لانے کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو عربوں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے معنی و مفہوم نہیں پہچان سکتے، ٹھیک ہے، یا ان کے معنی و مفہوم نہیں جان سکتے، ان کے جاننے سے یہ بے بس ہیں. ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان کے لیے ایک چیلنج ہے یہ کہ یہ انسانی کلام اگر ہے تو پھر ان حروف کا معنی لا کے دکھاؤ، ایسا کلام لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کیونکہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز کرتے تھے نا کہ ہم تو عرب ہیں، ہمیں بڑی اچھی زبان آتی ہے، لیکن اس معاملے میں یہ بھی قاصر تھے. اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے انسان کی 3 اقسام ہیں: مومن، کافر اور منافق. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کی صفات کیا ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غیب کی وہ چیزیں جن کو ہماری 5 سینسز کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتی کہ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، کیا کیا حشر و نشر کے واقعات ہوں گے. تو یہ چیزیں غیب کی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ایمان لانا بس ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کو شرائط، اس کے ارکان کے ساتھ مکمل طور پر اچھے طریقے سے ادا کرنا، اقامت. پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور کوئی ریا دکھاوا احسان جتلانا نہ ہو، تو یہ مومن کی شان ہے. پھر کافر کا اس میں ذکر ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے. اور منافقین کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ زبان پر ایمان ہوتا ہے، دل میں کفر ہے، یہ دھوکے باز ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہیں وہ منافق ہیں کہ ان کا نتیجہ سب سے زیادہ ہولناک ہوگا. اور دیکھیے سب سے حیرت کی بات یہ کہ منافقین جو ہیں وہ یہ منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بلکہ اس سورہ بقرہ کی آیات میں 13 آیات میں ان کے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے. تو اگر یہ اوصاف، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے کیا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، یعنی کہ جو حسد، بغض، تکبر، یہ ساری دل کی بیماریاں، مکر و فریب، سفاہت، مذاق اڑانا، بے وقوف سمجھنا لوگوں کو، ٹھیک ہے. پھر استہزاء بھی مذاق اڑانے کو کہتے ہیں. جہالت، ضلالت، گمراہی، زمین میں فساد برپا کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے تھے. تذبذب یعنی ڈاواں ڈول رہنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کبھی ایمان میں ہوتے ہیں کبھی کفر میں چلے جاتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں. اہل ایمان کا مذاق اڑانا. تو یہ لاسٹ والی جو صفت ہے، لاسٹ والی جو وصف ہے نا، یہ اگر ہمارے اندر، بلکہ یہ بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ مومن بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی واقعی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کس طرح سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اوصاف سے بچائیں، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ قصہ آدم علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے کہ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسا علم دیا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. ابلیس نے کیا کیا کہ حسد و تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا، اور اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا. فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری علم کی بنیاد پر ثابت کر دی گئی. تو بتا دیا گیا کہ انسان کی اصل جو فضیلت اور خلافت کا دار و مدار ہے وہ علم کی بیس پر ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ علم الاسماء بنا، یعنی کہ ان کو کچھ ناموں کا علم دیا گیا تھا، اور فرشتوں کو بھی ان کے سامنے اسی چیز کا علم دیا گیا. لیکن آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام ایز اٹ از جیسے علم دیا گیا ایگزیکٹ اسی طرح بتا دیے، اور فرشتے جو ہے وہ اس کے بتانے سے عاجز ہو گئے. فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا جو انسانی عظمت کی دلیل بن گیا. پھر دیکھیں کہ آگے وہی بات کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھسل گئے، لیکن فوراً توبہ کر لی. توبہ کے بدلے میں ان کو خلافت مل گئی، اور ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا، تکبر کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ رد کر دیا. تو غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن توبہ کرنا عظمت ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. پھر اچھا واقعہ بقرہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح ان کو نوازا، جو ہے فرعون سے نجات دی، سمندر کا پھٹنا، من و سلویٰ کا نزول، پھر صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا ان پر، کثرت سے ان کے اندر انبیاء بھیجے کہ ان کو ہدایت ملے، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا کہ جب وہ پیاسے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے عطا کیے 12 خاندانوں کے لیے، اور اسرائیل کا بہت بڑا خاندان تھا۔ تو یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور کئی نعمتیں ہیں، بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ کفرانی نعمت کیا، تو ان کو جو ہے وہ ان پر زوال آ گیا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جرم انہوں نے کیے تھے اس کے بدلے میں؟ جرم بہت زیادہ ہیں، اب ان کی بہت لمبی فہرست ہے اور پوری سورہ بقرہ اس پر بھری ہوئی ہے، لیکن مین پوائنٹس جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، احکامات کا مذاق اڑانا، کتنا بڑا جرم ہے انبیاء کا قتل۔ پھر کتاب الہی، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، تو ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ ان کے زوال کی انہوں نے اپنے لیے خود یہ گھڑا کھودا، تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ قوم جو ہے ایک بہت بڑی اس میں مبتلا ہو گئی تھی، جادو اور شرک، ان چیزوں میں انہوں نے سلیمان اسلام کی پیروی کرنے کی بجائے جادو کی پیروی کی۔ ہاروت ماروت کا قصہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے، جادو کر کے نا میاں بیوی کے درمیان جدائیاں کرواتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، تو اس چیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے آزمایا، ان پر جو ہے وہ آزمائشیں آئیں۔ بنی اسرائیل کی جو ہے معزولی کے بعد امامت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی تھی، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے لیے سر جھکا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آزمائشوں کے بعد امام الناس یعنی سب کا پیشوا بنا دیا۔ یہود و نصارہ سب ان کو فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی بہت بڑی بڑی جو آزمائشیں ان پر آئی تھیں کہ والد کی بت پرستی سے بیزاری، ٹھیک ہے، کہ والد بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے، ان کو وہ مناتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر قوم سے ٹکراؤ ہوا ان کا، جو بتوں والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت جو ہے وہ عام ہے، قوم سے ٹکراؤ، آگ میں ان کا ڈالے جانا، اس کا ذکر، وہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر وطن اور خاندان کو چھوڑنا، بے آب و قیام، یعنی ایسے غیر ذی زرع جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، وہاں اپنی میاں بیوی کو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا، کس طرح ہر اتنے سالوں بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، آزمائشوں پر پورا اترنے اور ثابت قدم رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی برکت سے ان کی دعائیں قبول کیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ کو پورا امن شہر بنا دے، مکہ پورا امن شہر بن گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ہر طرح کا پھل ملتا ہے، اہل مکہ کا رزق اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اور سب سے بڑی جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے بڑی دعا نبی آخر الزماں کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول کر لی۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ یہ پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کا ہاف حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر انہوں نے پھر ضد اور عناد کی، یعنی انہوں نے منہ موڑا ملت ابراہیمی کو، وہ نجات کا راستہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کا درس دیتے تھے، خالص توحید کا درس دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تعصب چھوڑ کر حقیقت کو قبول کر لو، لیکن وہ نہ مانے، اپنی ضد پر اڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے، منہ موڑتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک سورہ پارہ الف لام میم کا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔